गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है। आपको बता ईद की अदायगी के बाद चौधरी बरादरान ने लोगों से ईद मिली। आपको अपडेट करें गुजरात से, जहां पर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है और ये मनाज़र आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त वो वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबादें दे रहे हैं। आपको बताएं गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद उल फित्र अदा कर दी है। नमाज ईद की अदायगी के बाद चौधरी बरादरान ने लोगों से ईद भी मिली है। ये मनाज़र आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर मुलाहिजा कर सकते हैं। गुजरात के ये मनाज़र है जहां पर मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद उल फित्र अब से कुछ देर पहले अदा की है और अब ये मनाज़र आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद चौधरी बरादरान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से ईद भी मिल रहे हैं। आपको बताएं गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद उल फित्र अदा कर दी है। ये कुछ देर पहले के मनाज़र हैं जब ये नमाज ईद अदा की गई। गुजरात से हमने ये मनाज़र आपके साथ तब भी शेयर किए थे और ये अब आप मनाज़र अपनी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से देख सकते हैं। कुछ देर पहले के ये मनाज़र हैं गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही नमाज ईद उल फित्र अदा कर रहे हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद आपको बताएं कि यहाँ पर उन्होंने गुजरात के लोगों से मुलाकात की, ईद भी मिली। कुछ देर पहले के मनाज़र आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है। आज ईद का त्यौहार है और आला शख्सियात ने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद भी अदा की और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। अब से कुछ देर में वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और आप ये देख सकते हैं गुजरात से ये मनाज़र हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। फ्रेम पूरा आ जाएगा ज्यादा आ जाएगा भाई साहब ये माइक लगा ना इधर थोड़ा इथे बैठो इथे भाई थल्ले भाई जुत्तियां उत्ते बाहर इधर थोड़ा इथे इथों नहीं मैंने चोर साहब गल कर इधर शिया साहब। आपको बताएं गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है। ये मनाज़र आप अब से कुछ देर पहले के अपने टीवी स्क्रीन्स पर मुलाहिजा कर सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन ने गुजरात में नमाज ईद उल फित्र की अदायगी की और नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर उन्होंने गुजरात के लोगों से खुसूसी तौर पर मुलाकात की और यहाँ पर मौजूद लोगों से ईद भी मिली। आपको बताएं गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही नमाज ईद उल फित्र अदा कर चुके हैं। मैं उसकी बात में करता हूँ। पहले हमें सब तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक कहना चाहिए, लेकिन ये कहते वक्त कि जब हमें मुबारकबाद तो पिछले साल का तजिया ज़रूर करना चाहिए कि पिछले साल हमारा कैसा, जिसमें हमारी बेत आशा ख्वाजा पाकिस्तान के ने भी अपनी शहादतें पेश की, लोगों की भी हुई और मुल्क की इकानमी भी तबाह हुई। साथ साथ जो है तहाशा से गुजरा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर भी हमें हौसला रखना चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मुबारकों सलामतों में न रहें बल्कि काम करें। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जो वाक़या हुआ है उसको सिर्फ ये सियासी रंग न दे दिया जाएगा कि हमने इसको सियासी लोग हमारे खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन इसको हकीकत से देखा जाए तो जिस तरीके से वहाँ पर अगर बर्निंग सेंटर होता जैसे जो परवेज साहब ने वहाँ 2 बर्निंग सेंटर बना रखे थे, वहाँ पर होते तो वही अल्लाह करे कि लोगों की जान पाई जाए। अब ख्वाजा पाकिस्तान C-130 पे लोगों को ले जाके लाहौर ले जा रहे हैं, मुल्तान ले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस बना के ऊपर
ایسا شکر ہے. اس بنا کے اوپر برننگ سینٹر کو بند کر دیا گیا کہ اس سامنے تختی جو لگی ہوئی پرویز لگی ہوئی تھی. تختی خدا کے لیے میں پرویز صاحب کو کہوں گا تو اپنی تختی ہٹا دیں جہاں بھی لگی ہوئی ہے. وہاں برننگ سینٹر لاہور میں بھی شاید لگی ہوگی, ہٹا دیں, تختی ہٹا دیں اور ان کو شہباز صاحب کو اپنی تختی لگا دیں. لیکن لوگوں کی جو مریض ہیں ان کی وہاں پر صحیح طریقے سے تیمارداری ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہو. اچھا چور صاحب یہ بتا دیں جے آئی ٹی کا فیصلہ بھی آنے والا ہے, جے آئی ٹی کے فیصلہ حکومت تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی, اور یہ جو حالیہ دہشت گردی ہے اس کے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ رمضان میں بھی دھماکے ہوئے ہیں, سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہے جے آئی ٹی کے فیصلے کے بارے میں. جے آئی ٹی کو تو بالکل اس طرح سمجھ لیا جیسے کوئی جے آئی ٹی کوئی تفتیشی ادارہ ہے اور تھانے میں بیٹھ کر تفتیش کریں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور جو آدمی بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف بات سمجھ جاتی ہے. یہ نہیں کہ جے آئی ٹی کوئی ویسے ہی بنایا, سپریم کورٹ نے اپنے تمام اختیارات اس کو دیے ہوئے ہیں. جے آئی ٹی کا فیصلہ جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ انصاف کے وہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اچھا سر, جے آئی ٹی کے پاس اب چند ہی روز رہ گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چند روز میں اپنی جو تحقیقات ہے وہ مکمل کر لے گی؟ کچھ ظاہر ہے اپنے مکمل کر 10 تاریخ تک انہوں نے پیش کرنی ہے, کر دیں گے. اچھا چوئی صاحب آپ سے ایک کوشچن. جی جی. جس طرح نواز شریف صاحب لندن گئے پرسوں, بڑی ڈٹ کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی, وہ ان کی جو باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب تو اب اس والے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی, جو بات نواز شریف صاحب نے کی ہے نا, آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ باتیں جو ہیں یہ اپنے جتنے ان کے وزراء ہیں, نہال ہاشمی ہو یا اور سارے جو وزراء آپ کو بولتے نظر آتے ہیں اکثر میڈیا ٹاک میں, وہ خود نہیں بول رہے ہوتے, ان میں سے نواز شریف بول رہا ہوتا ہے. تو نواز شریف کی تسلی نہیں ہوئی تو اس لیے انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ مذاق ہے احتساب, اور یہ سارا کچھ ہی مذاق ہے اور تماشا ہے. اب سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے, اس کو تماشا کہنا اور اس کا مذاق بنانا یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے, کیونکہ سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. یہ اصل میں انفارچونیٹلی یہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہر بندہ چاہے وہ عدالت ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ ان کے حق میں فیصلہ نہ کرے یا انصاف کے مطابق فیصلہ نہ کرے. تو یہ سمجھتے ہیں نون لیگ والے اور نواز شریف شہباز شریف کہ یہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. اور یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں زیادہ قصوروار جو ہے یہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب ہیں, اس لیے کہ انہوں نے یہ اب 10واں سال ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بار بار کہ جی ہم نے یہ ہمیں موقع نہیں ملا. بھائی 10 سال کم ہوتے ہیں, مجھے تو 5 سال ملے تھے. اور آپ نے جو ہمارے یہ سینٹر چلائے ہوتے تو آج ان کو C-130 پہ لاہور نہ آنا پڑتا. تو لاہور جہاں لے گئے ہیں وہ بھی میں نے ادارہ بنایا ہے, وہ جناح کا برن یونٹ, یہ انہوں نے 6 سال لیٹ کرنے کے بعد پھر شروع کیا. بات یہ ہے کہ جہاں ہاسپٹلوں میں ابھی ساری بلڈنگز تیار ہیں, وزیر آباد کارڈیالوجی ہو چاہے سرجیکل یونٹ ہو میو ہاسپٹل میں, وہاں شہباز شریف اپنی ہیٹ والی منحوس فوٹو لگا لیں, وہ ڈان والی فوٹو, میری تختی اتار دیں, لیکن مریضوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. اور کم از کم یہ ہاسپٹل چلنے چاہیے, ان کو چالو ہونا چاہیے. لوگ مر رہے ہیں, ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں ان حکمرانوں کو, اور انشاءاللہ ویسے بھی یہ سارا رمضان ساری قوم نے ان کے جانے کے لیے دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا انشاءاللہ. سر جیسے ایک لاسٹ کویسچن ہے, میاں صاحب عمرے پہ ابھی گئے ہوئے تھے, اللہ کے گھر پہ بھی وہاں پہ وہ گو نواز گو کے نعرے لگ گئے ہیں, کیا ان یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے اب گو نواز گو والی, اور وہاں تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا, وہ بھی میڈیا کے سوشل میڈیا کے اوپر چلا ہے, وہاں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی. سپریم کورٹ کو میری بات سنیں, ایک منٹ میں آپ نے کہا سپریم کورٹ کے مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اللہ تعالیٰ نے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ایک ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اب آنے والے وقتوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس سمجھ کی طرف چلنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے جوڈیشری کو, اور وہ اللہ تعالیٰ کو حضر نظر جان کے
اور صحیح فیصلے کریں گے جو ملک کو قوم کے مفاد میں ہوگا. تو سب الیکشن 2018 میں ہوں گے کہ آپ اسی سال دیکھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں بعد میں کریں. فیصلہ آنے دیں پھر پتہ چلے گا. اچھا سر یہ فیصلے کے بارے میں بتا دیں. نون لیگ یہ جے آئی ٹی کا فیصلہ نہیں مانتی تو قافلی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی. یہ فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ کا. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو یہ فیصلہ نہیں مانتے اور پھر تو میرا خیال ہے ساری قوم ہی باہر نکل آئے گی. اور وکلا تو پہلے ہی عید کے بعد ہی باہر نکل رہے ہیں ان کے خلاف کہ نواز شریف استعفیٰ دے. یہ اثر انداز ہو رہا ہے, عدالتی کام میں مداخلت کر رہا ہے. کس کا مان؟ اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہوگی نیکسٹ؟ ان کا کیا حکومت چپ کر کے بستر اٹھا کے یہ گھروں کو چلے جائیں واپس. جو اگر سپریم کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو عدالت کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی یہ کوئی 3 باریاں یہ لگا چکے ہیں بطور وزیر اعظم. شہباز شریف کی بھی تیسری کے دوسری ہے اور 10 سال سے ان کی حکومتیں ہیں. وہ خدا کا خوف کریں, ٹوٹل کریں تو 30 سال سے یہ حکمرانی کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ ان کو کہتی ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, ان کو نکلنا چاہیے, ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو تھوڑا انہوں نے کر لیا پاکستان کے عوام کے ساتھ. اب خدا کا خوف کریں اور چھوڑ کے پھر چلے جائیں. جو سب اگلے الیکشن میں کاف لیگ تحریک انصاف کی اتحادی ہوگی. دیکھیں جی, یہ فیصلہ آنے کے بعد پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی, اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تعالی یہ بات ہوگی. اچھا سر یہ فیصلے کی سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. بڑا فیصلہ ہے, بڑا فیصلہ آنے بھی والا ہے. اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو اپوزیشن کو آپ سارے مل کے کیا مشورہ دیں گے, کیا کرنا چاہیے اپوزیشن پارٹی؟ ہم تو ویسے ہی سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ تسلیم کرتے ہیں. پہلے بھی تسلیم کیا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اب بھی تسلیم کریں گے. ہر پاکستانی کا فرض ہے اور یہ اس لیے تو شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ ساری قوم کی نظریں اس کے اوپر ہیں اور آئندہ آنے والی تاریخ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات تبھی ٹھیک ہوں گے جب یہ فیصلہ آ جائے گا. صاحب جس طرح یہ جے آئی ٹی کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے ارکان کو ڈرا رہے ہیں, کبھی ایف بی آر سے کبھی کسی تھرو, اس والے سے آپ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ڈرانے دھمکانے کا. اس کا ڈرانے سے آپ یہ اندازہ کر لیں, یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے, نہ یہ ٹریل دینا چاہتے ہیں اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے, ٹریل ہوتی تو دے کے فارغ ہو جاتے. یار نہال ہاشمی جو بول رہا تھا اس میں وہ نواز شریف بول رہا تھا. چوہدری صاحب آپ نے پچھلے دنوں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بہت حق میں بات کی ہے, تو آپ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو کالا باغ ڈیم بنے؟ یار ہم تو پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے اور لوگوں کو سستی بجلی ملنی چاہیے. اور ہم نے تو یہ بھی بات کہی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارے دور میں کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو کسانوں کو فری بجلی ملے گی زرعی ٹیوب ویل کی. اچھا سر یہ صرف لاسٹ کوسچن یہ بتا دیں, جے آئی ٹی کو سارے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے خلاف تعین کس انداز میں ہونا چاہیے؟ روٹین میں ان کے خلاف کیس ہوتا ہے اور ٹرائل ہوتا ہے, لیکن یہ دھمکیاں دے رہے ہیں سر عام لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. دیکھیں یہ کام عدالت کا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا ایک ایکسٹینشن ہے, سپریم کورٹ کا یہ حصہ ہے اور سپریم کورٹ خود دیکھ رہی ہے اور ہر رپورٹ ان کے پاس جا رہی ہے. انشاءاللہ ساری امیدیں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں اور دعا کریں کہ صحیح فیصلے آ جائیں. گو نواز گو. آپ کو بتائیں گجرات میں چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کے دوران انہوں نے قوم کو عید کی مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا. جے آئی ٹی کا ذکر بھی کیا اور کل کے ہونے والے افسوسناک واقعے پر ان کی طرف سے اظہار افسوس بھی کیا گیا.